अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामीन। आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद मसूद हसन हाज़िर है और ये MIM न्यूज़ की तरफ से स्पेशल प्रोग्राम है रमज़ान करीम के लिए। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन। असर के वक्त की कसम, इंसान खसारे में है। ये जो एक एक सांस तू ले रहा है, जो तेरी ज़िंदगी गुज़र रही है, ये असले सरमाए का नुकसान है, ये मनफ़ियत से नहीं है। और ये इंसान की ज़िंदगी गुज़र रही है और वो खसारे में है। यानी कि जो एक सांस हमारी आ रही है और जा रही है, तो अगली सांस आपको मौत से करीब कर रही है। तो इंसान मुसलसल मौत की तरफ गामज़न है। जिस चीज़ की गारंटी है वो इंसान की मौत है, और जिस चीज़ की गारंटी नहीं है वो ज़िंदगी है। तो इंसान मुसलसल खसारे में है। इंसान की इब्तदा एक क़तरा नजिस है, और उसका जो बीच का वक्फ़ा है ज़िंदगी का, वो खून का थैला है, और इंतहा लाश बदबूदार है। तो इंसान इन कमज़ोरियों के साथ, इन निजासतों के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें समेट रहा है, और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। तहक़ीक़ में सामने आया है कि जब इंसान का इंतकाल होता है, इंतकाल के 24 घंटे के अंदर इंसान के जिस्म में बदबू पैदा हो जाती है, और जैसे जैसे ये बदबू बढ़ती रहती है, इंसान बदबू के बढ़ने के साथ साथ जिस कदर उसकी बदबू बढ़ती है, 24 घंटे में कीड़े उसको मजबूर कर देते हैं कि वो वहाँ से उसके जिस्म को नोच नोच के खा लें। बदबू बढ़ती रहती है और कीड़े उसको नोच नोच के खाते रहते हैं। इंसान की मौत के तीसरे दिन, 3 दिन के बाद उसके नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान के 7 दिन के बाद इंसान के सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी के 17 दिन के बाद उसका पेट फूल जाता है और फूल कर फट जाता है। इसी तरह 2 महीने के बाद इंसान का पूरा जिस्म, इंसान के जिस्म का सारा गोश्त ख़त्म हो जाता है। इसी तरह टाइम गुज़रता है और 3 माह के बाद इंसान की जिस्म की हड्डियां बिखर जाती हैं। इसी तरह जब 1 साल होता है, 12 महीने होते हैं, तो इंसान के जिस्म की हड्डियां गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, बोसीदा हो जाती हैं। आप देखें कि ऐसा हो रहा है कि इंसान का जिस्म, उसकी हड्डियां गल सड़ गई हैं। और यही इस इंसान ने कहा था कि मन युहिल इज़ामा व हिया रमीम। कौन है जो इन हड्डियों को जो गल सड़ जाएंगी उनको दोबारा ज़िंदा करेगा? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि वही अल्लाह इसको दोबारा ज़िंदा करेगा जैसे पहली मर्तबा किया था। तो
یہ سب انسان کی جو شان و شوکت ہے، اس کی فرعونیت ہے، اس کا تکبر ہے، اس کا گھمنڈ ہے، اس کی ایروگنس ہے، اس کی بڑی بڑی پوسٹیں ہیں، اس کی شان و شوکت ہے، اس کی مکاری ہے، اس کی عیاری ہے، اس کا غرور ہے، اس کا غریبوں کو دھتکارنا ہے، یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو بھائی یہ سب مٹی میں مل جاتے ہیں، اس لیے کہ انسان ایک مٹی کی مخلوق ہے اور مٹی میں ہی چلا جائے گا۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک ٹیمپریری لائف ہے، ایک وقتی گزرگاہ ہے جس کو وہ گزار رہا ہے۔ کوئی زندگی اتنی طویل نہیں، اور اس کی زندگی خاک میں مل جائے گی جب وہ مرے گا۔ تو اس کمزور انسان کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ عصر کے وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے، اور یہ زندگی منفعت سے نہیں ہے۔ جو ایک ایک سانس لے رہا ہے، وہ ایک ایک سانس اس کی اصل سرمایہ ہے، یہ اصل سرمایہ وہ استعمال کر رہا ہے۔ موت سے وہ قریب ہو رہا ہے، پھر بھی وہ تکبر کر رہا ہے۔ اللہ عظیم ہے، جو اس پہ رحمت نازل کرتا ہے اس کو عظمت بخشتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ سارے انسان ایک بات پر، قدر مشترک بات پر آ جائیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کم ٹو دا کامن ٹرمز، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ آپ سب لوگ، پوری انسانیت ایک بات پہ جمع ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی میں آیا ہے، 2 حدیثیں ہیں، کہ خلقت میں یہ سب انسان تمہارے بھائی ہیں، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، یہاں تک کہ دہریہ ہو جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، سب تمہارے بھائی ہیں۔ تو محبت کی بات کرو، پیار کی بات کرو۔ اور پھر یہ بھی آیا کہ الدین الا الحب والحب الا الدین، دین صرف پیار ہے اور پیار ہی دین ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آپس میں محبت سے رہیں، چاشنی سے رہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت عام دی ہے، حکم صریح ہے کہ سب ایک کلمے کی طرف آ جاؤ، وہ توحید کا کلمہ ہے، وہ وننس آف گاڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، جس پر پوری انسانیت کو مجتمع ہو جانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دینا چاہیے۔ ہم سڑک دیکھ کے تو کہتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، جب یہ شہر آباد ہوا ہے، اور پوری کائنات کی نشانیاں دیکھ کے، اس کے آثار دیکھ کے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، آپس میں محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ میں تم سے 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جو ہستی انسان سے 70,000 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہو، اس ہستی کے تو ہمیں مشکور ہونا چاہیے، اس کی عظمت کتنی ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان بھی جہنم میں جائے، اور اس نے اپنا حبیب بھیجا، پروفٹ بھیجا، میسنجرز بھیجے، یہی محبت کا پیغام عام کرنے کے لیے۔ اگر ہم سیرت طیبہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کئی مواقعوں پر اللہ تعالیٰ کا حبیب کس طرح لوگوں سے محبت سے پیش آتا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے یہودی عورت کا، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے اس کے گھر کے نیچے سے، وہ آپ پر کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، اور وہ مسلسل پھینکتی رہی۔ ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے کہا کہ اس نے آج کوڑا نہیں پھینکا۔ آپ اس کے لیے پھل وغیرہ، میوہ جات وغیرہ لے گئے، اور اس کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھا۔ اس کے ہاں سے کوئی نکلا، اس نے بتایا کہ میں خاتون سے ملنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ موجود ہیں۔ وہ اندر لے گیا،
تو وہ ایک دم کھڑے ہونے لگی اور کہا کہ محمد مجھ سے بدلہ لینے آئے ہو؟ آپ نے کہا نہیں، میں تجھ سے بدلہ لینے نہیں آیا، بلکہ میں تو تیری تیمارداری کرنے آیا تھا۔ میں یہ کہنے آیا تھا کہ تو فکر نہ کر، آج تو نے کوڑا نہیں پھینکا، یہ تیرے لیے میں پھل لایا ہوں، میں تیرے لیے نیک تمنائیں لے کر آیا ہوں، اللہ تجھے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو جب انہوں نے یہ کلمات ادا کیے تو وہ رونے لگی، اور اس طرح وہ اس طرف آ گئی۔ آپ کے کئی مقامات پر، ایک موقع پر آپ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے ہیں، آگے پگڈنڈی ہے اور ان کا سردار آگے آگے ہے، لیکن پگڈنڈی جو ہے وہ تنگ ہے۔ جب پگڈنڈی تنگ ہے تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں جلدی، ہمیں آگے نکلنا ہے، اس سردار کو گراتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں۔ کافروں کا سردار جو وہاں پہ تھا، ڈس بلیور کا لیڈر تھا، تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا، پیارے نبی نے اس کا رسپانس کیا اور جواب دیا کہ نہیں، یہ کافروں کا سردار ہے، اپنی قوم کا سردار ہے، جس طرح اس کی قوم والے اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، میں بھی اس کی عزت کرتا ہوں، پہلے اس کو گزرنے دو، پھر ہم چلیں گے۔ کافروں کے سردار نے بات سنی، وہ پلٹا اور رونے لگا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ سیرت النبی کے گوشے ہیں کہ آپ کس طرح محبت سے پیش آئے ہیں، ڈس بلیور سے، کافروں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے۔ آپ نے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے ہر موقع پر۔ ڈاکٹر حمید اللہ سیرت النبی میں ایک واقعہ لکھا ہے جو مجھے یاد آ گیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عید کا زمانہ تھا، عید کا موقع تھا اور پہلا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کے ساتھ تھے، ان کے ہمراہ تھے، اور آپ ایک جگہ سے گزرے، وہاں یہودی بچے کھیل رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے ان کو دور کرنے کی کوشش کی اور ان پہ تھوڑا سا برہم ہوئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے عمر، ہمارا دین بڑی گنجائش والا ہے، بڑی محبت والا ہے، ایسا نہ کرو، ان یہودی بچوں میں مٹھائی تقسیم کرو، ان سے پیار سے پیش آؤ، کیونکہ یہ ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سارے گوشے اگر آپ دیکھیں گے تو پیار، محبت، الفت سے بھرے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا، اور اگر لوگ کچھ آپ کو کہتے بھی تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، تو قرآن مجید سورہ فرقان کے مطابق وقالوا سلاما، آپ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ اور شرافت کا معیار یہی ہے، ادب، لحاظ اور حزب مراتب کا خیال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سیکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔